बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आज भी हम मज़ीद कोई अच्छी खबरें देंगे। पाक भारत कशीदगी बदस्तूर जारी और पाक फ़िज़ाइया और हमारी ग्राउंड फोर्सेस जिसे बर्री अफ़वाज कहते हैं वो तो अपना लोहा मनवा चुकी थी, लेकिन अब एक आखिरी दुश्मन ने कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, और वो थी जिसकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि नेवी की तरफ से, यानी कि हमारी समुद्री हदूद में कराची में साहिल समंदर पे कोई एक्टिविटी की जाएगी और उस तरफ से बुज़दिल दुश्मन जो है घुसने की कोशिश करेगा या कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। बिल आखिर उसने ये शौक़ भी पूरा कर लिया और हम प्रोग्राम में चल के बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय आबदोज़ पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसको टारगेट पे लाया गया और उसके बाद वार्न किया गया और उसके बाद छोड़ा गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी जाग रही है और दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ खबरें हैं। फयाज़ हसन चौहान साहब पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बन गए, वो काफ़ी अरसे से रडार पे थे। फवाद चौधरी साहब भी, उनका भी मामला चल रहा है, वो भी काफ़ी मुश्किल में है, देखते हैं कि वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब, फ़िज़ाई हमला नाकाम हुआ, बल्कि नाकाम नहीं हुआ, इंतहाई बुरी तरह मार खाई इंडिया ने, और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे हरकत करने की कोशिश की। उसमें वो अभी तक अपना जानी नुकसान नहीं बता रहे कि वो क्या जानी नुकसान है, बल्कि उस डॉक्टर को भी उसकी भी सरजनश की जा रही है जिस डॉक्टर ने ट्वीट किया था कि कितनी डेड बॉडीज़ इंडियन आर्मी की लाई गई हैं, कितने ज़ख्मी हैं। फिर एयर स्ट्राइक से भी भागे, फिर मिज़ाइल अटैक का सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, हिम्मत नहीं हुई। अब वो आए हैं, कल 8:00 का वाक़या है जिसमें एक आबदोज़ ने दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज ने उसको रोका, वार्न किया, टारगेट पे लाए और उसको जाने दिया और ये बताया कि हम जाग रहे हैं और हम लड़ाई भी नहीं चाहते। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बाकी तो लोगों को पता है कि भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और जो उसका अंजाम हुआ, अब उन्होंने समुद्री रास्ते से जो हरकत की, वो पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ी सी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो पाकिस्तान की नेवी ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिर्फ नुकसान का सोचा, हिकमत अमली बनाई और पेशकदमी की, तो उनकी फौरी तौर पे रद्द अमल देखकर, उनका रिएक्ट देखकर उन्होंने कहा बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा होता है। दर हकीकत इन पिछले चंद दिनों में, 10 से 15 दिनों में दुनिया में एक बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, जो भारत का एक तासुर देता था दुनिया में कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और भारत जब चाहेगा पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। पाकिस्तान उसके मद्दे मुकाबला कुछ नहीं है और मोदी सबसे ज़्यादा अपनी कौम को गुमराह करते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन जब हालात आहिस्ता आहिस्ता सामने आए तो पता चला कि दहशत गर्दी की निशानी, तबाही की निशानी नरेंद्र मोदी साहब है, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि खुद अपने ही मुल्क के लिए, जो अपने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हमले में अपने ही लोग मरवा दे और अपने इलेक्शन मुहिम को हिस्सा बनाने के लिए किसी दूसरे मालिक में लगाए, जिसकी निशानी सिर्फ अब इंटरनेशनल मीडिया छोड़ दे, खुद भारत जो एक तासुब परस्त तरीके से गुफ्तगू करता है, उनका मीडिया हमेशा वन साइडेड करता है, वो भी मोदी के दस्तों गिरेबन हो गया। कांग्रेस जमात के उनके तमाम लीडर देख लें, जिस किस्म के सवाल कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो हमने 300 मार गिराए, 400 मार गिराए और 2 कबूतर ही दिखा दो मरे हुए। तो लिहाजा टाइम के साथ साथ ना, मेरा ख्याल है इसमें ना सिर्फ भारत जंग हारा है बल्कि सफारती जंग भी हारा है, अखलाकी जंग भी हारा है, और उसका मुंह जो काला स्याह हो गया है उसके झूठ की वजह से। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है आने वाले हालात दुनिया में मजीद बेहतरी की तरफ होंगे और मैं ये समझ रहा हूँ
جس طرف ساور صاحب یہ حالات جا رہے ہیں، مجھے تو کشمیر یو این او کی قرارداد کے مطابق حل ہوتا ہوا اس کا مسئلہ نظر آ رہا ہے بہت جلد، کیونکہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ کاز آف جو جنگ دونوں کی لڑائی ہے، مقصد ہے جو وہ اصل کشمیر ہے، کشمیر کی عوام ہے، پاکستان اور ہندوستان کا ایشو نہیں ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ ملک پر وہ اپنے 8 لاکھ فوج کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ناکام ہوتا جاتا ہے، مار مار کے لوگ شہید کر کر کے وہ تھک چکا ہے، خود اپنی فوج اس کی وہاں جانے سے، اب جب مقبوضہ کشمیر میں جانے سے خوف کھاتی ہے کہ ہمیں جہادی مار دیں گے، ہمیں آزادی کے پروانے ہم پر پھٹ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر کی قوم کے لیے، کشمیر کے ہمارے بھائیوں کے لیے ایک یو این او کے مطابق اس کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں ٹائم کی یقینی بات ہے، تھوڑی سی تاخیر بھٹی صاحب ایک وقت آتا ہے جب جو کتابی چیزیں ہیں وہ بالکل ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں اور میدان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز، وہ پھر حاوی ہو جاتی ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور ہمارا بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ پہ بھی اعتماد ہے، یقین ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انصاف کرتے ہیں اور پھر انسانوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے، انسانوں کی جو اتنی بھی تدبیریں ہیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور کشمیر کی سچویشن بھی اب اسی طرح سے ہے جو پچھلے 5 سال میں مقبوضہ کشمیر میں جس طریقے سے بھارتی فوج نے ظلم و ستم کیا، پیلٹ گنز کے ذریعے نابینا کیا، معذور کیا لوگوں کو، اور ان کے چہرے مسخ کیے، ان کو اپاہج کیا، تو اس کے بعد اب نہ کوئی ادھر بیرونی ایسا کوئی فٹ پرنٹ ملا ہے، کوئی ایسا فٹ پرنٹ ابھی تک نہیں ملا کہ جس کی بنیاد پہ انڈیا یہ ثابت کر سکے کہ جناب ان مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو کوئی بیرونی امداد حاصل ہے یا یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایسا کوئی چیز ابھی تک نہیں ملی۔ اور جو ڈوزیر انہوں نے دیے تھے وہ ڈوزیر اتنے فرسودہ ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، وہ تو ردی کی ٹوکری میں جا چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں ایسی آوازیں جو کہ پرو انڈیا تھی، بالکل دلی سرکار کے کشمیری حریت کے رہنما، کشمیری حریت نہیں بلکہ کشمیری رہنما جو انڈین ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے تھے، اب تو وہ بھی چیخ کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ایسا نہیں چلے گا۔ بھٹی صاحب دیکھیں، میں گزارش کروں، کشمیر سے آزادی کی اٹھنے والی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، جو میں انڈین میڈیا دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہوں، وہ روشنی کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اور روشنی کو کوئی بھی جھوٹ نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس ایشو میں پچھلے 15-20 دن بڑے سٹریس حالات رہے، یقینی بات ہے دونوں ممالک ایٹمی پاورز ہیں، اگر جنگ لڑتے ہو جاتی تو اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوتا، نہ صرف 2 ملکوں کو۔ لیکن جتنا مودی نے آ کے بھارت کو ایکسپوز کیا اور بھارت پہ جو نقاب لگا ہوا تھا جھوٹ کا، منافقت کا، فریب کا، جنگ ہسائی کا، پروپیگنڈے کا، وہ سارا انہی کے لیے نقصان دہ ہو گیا، اور بھارت کی اصل چہرہ دنیا نے دیکھ لیا، ایون کہ جو اس کے دوست ممالک جن کے ساتھ مل کر وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، جو ان کے ساتھ سازش میں شامل تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان آنکھیں نہیں نکالے گا، بلکہ آنکھ رکھنے کے قابل جسم کو ہی نہیں چھوڑے گا۔ ایک اور چیز بھی دیکھیں، اس کا اگلا سٹیپ دیکھیں، آخری ایک ہم نے اپنا ان کا پائلٹ دے دیا، جس کو پکڑا عزت کے ساتھ، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے جھوٹے الزامات لگاتا تھا، ذرا سا بھی کوئی خدشہ ہوا، آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے منسٹر اور سیکرٹری انٹیریئر کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا پاکستان اپنی زمین کو کسی بھی دہشت گردی کے لیے کسی بھی صورت استعمال نہیں کرنے یہ دے گا، اس میں کوئی بھی ملوث ہوا کراس دی بورڈ کاروائی کی جائے گی۔ جب یہ میسج پورا دنیا میں جا رہا ہے تو دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو 17 سالہ جدوجہد اس نے کیا، اس کا پھل اب ملنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر بھارت سمجھتا ہے افغانستان کے ذریعے کچھ پاکستان میں دہشت گردی کرا سکتا ہے یا کسی اور چیز میں، میرا خیال اس میں بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ اب ہمارے احمد دارے
وزارت داخلہ نے کہا کہ پاکستان میں یہ سوچ بھی نہیں رہنے دینی کہ اپنی زمین یا کسی دوسرے ملک کے لیے کوئی نقصان کا سوچے بھی. ہاں اگر ہم پر حملہ ہوا, جنگ مسلط کرنے کی گئی, تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, اینٹ کا جواب پہاڑ سے دیا جائے گا, اور اس پہاڑ کے نیچے آ کے مودی صاحب کی چیخیں نکلیں, مر گیا. اچھا آپ کو ایک سنواتا ہوں. آپ کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ بات آپ کی صحیح ہے. آپ کو میں شارٹ سنواتا ہوں. مقبوضہ کشمیر کے جو فاروق عبداللہ تھے, میں آپ جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت ہی انڈیا کے دلی کے بہت ہی ان کے کیا کہنا چاہیے, ان کو پٹھو کہا جاتا تھا ادھر. ان کے الفاظ سنیے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان بنانے کے فیصلے کو کس طرح سراہ رہے ہیں. پھر ایک بات سچ ہے کہ جب جواہر لال جی اور یہ سب تھے, مہاتما گاندھی نے آفر کیا تھا جناح صاحب کو, قائد اعظم کو, کہ وہ یہاں کے وزیر اعظم بنے, مگر قائد اعظم نے اس وقت سب کے سامنے یہ کہا, آج تو آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے, مگر کل کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے آپ مجھے کبھی بھی گرا سکتے ہیں, اس لیے مجھے بہتر ہے کہ ماؤتھ ایٹن پاکستان میرے لیے بہتر ہے بنسبت کے اس ملک کا وزیر اعظم بننا جہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اور آج وہ ثابت ہو رہا ہے. بھٹی صاحب, یہ میرا خیال ہے ایک تاریخ کو ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں, اور فاروق عبداللہ جیسا لیڈر جو کہ 70 سال کی ایفیلیشن ہے اس کی دلی کے ساتھ, انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اب تک وہ 2-3 خاندانی ہیں, ایک فاروق عبداللہ ہیں, ایک محبوبہ مفتی ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا. اور یہ تاریخی الفاظ میں چاہتا ہوں دوبارہ سن لیں بھٹی صاحب, اس کے بعد آپ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا. دوبارہ سنائیے جی فاروق عبداللہ صاحب کے تاریخ ساز الفاظ. پھر ایک بات سچ ہے کہ جب جواہر لال جی اور یہ سب تھے, مہاتما گاندھی نے آفر کیا تھا جناح صاحب کو, قائد اعظم کو, کہ وہ یہاں کے وزیر اعظم بنے, مگر قائد اعظم نے اس وقت سب کے سامنے یہ کہا, آج تو آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے, مگر کل کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے آپ مجھے کبھی بھی گرا سکتے ہیں, اس لیے مجھے بہتر ہے کہ ماؤتھ ایٹن پاکستان میرے لیے بہتر ہے بنسبت کے اس ملک کا وزیر اعظم بننا جہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اور آج وہ ثابت ہو رہا ہے. بھٹی صاحب, آج یہ ثابت ہو گیا 70 سال بعد کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل صحیح تھے, جنہوں نے ہندو رہنماؤں پہ اعتبار نہیں کیا اور پاکستان کی تقسیم, ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام سے کم پہ کوئی سودے بازی نہیں کی. دیکھیں صابر صاحب, کسی بھی ملک میں کوئی بڑا لیڈر خالی نعرے بڑھ کے مارنے سے نہیں بنتا, اپنے کردار سے بنتا ہے, مشکل حالات میں بہتر فیصلے کرنے سے بنتا ہے. جب ملک کسی چیلنج کا سامنا ہو, اس چیلنج کو حل کر کے بہتری طرف لائے تو پھر وہ لیڈر کہلاتا ہے. قائد اعظم نے اگر اس وقت وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تو ان کا ویژن دیکھے نا, انہیں پتا تھا کیا ہونا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار 4 ادھر سے پکڑ لو, 4 سے ادھر سے پکڑ لو, اللہ کا واسطہ میرے وزیر اعظم بنا دو. وہ نقصان دہ ہوتا ہے, دیر پائے ہوتا ہے, وہ رزلٹ بھی نہیں دے سکتے. پھر جب قائد اعظم نے اپنی محنت پاکستان کی قوم کی لگن سے پاکستان بنایا تو آج ادھر وہ لوگ جو ساری عمر باتیں کرتے رہے آج قائد اعظم کے ویژن کو سلام کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے سچ کی طاقت. یہ ہوتی ہے جب کوئی اپنی ذات کے لیے نہ لڑے, اپنی قوم کے لیے لڑے. جب مقصد بڑا ہو تو اس کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے. تو قائد اعظم روزانہ تو پیدا نہیں نہ ہو سکتے. کاش آج بھٹی صاحب قائد اعظم ہے. کاش آج مولانا ابوالکلام آزاد زندہ ہوتے, جنہوں نے اس وقت تقسیم ہند کی مخالفت کی, قیام پاکستان کی مخالفت کی. وہ انڈیا کے بعد میں صدر بھی بنے. کاش آج مولانا ابوالکلام آزاد ہوتے تو آج ان کو تاریخ کے اس موڑ پہ میرا خیال ہے کہ وہ زندہ ہوتے تو ضرور رجوع کرتے اپنی اس رائے سے جو انہوں نے اختلاف کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فہم و فراست سے, جس کا آج اقرار کیا ہے جناب فاروق عبداللہ صاحب نے. اور میں اپنی نوجوان نسل سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ گوگل پہ جا کے فاروق عبداللہ کی ہسٹری دیکھیں کہ فاروق عبداللہ صاحب 70 سال تک انڈیا میں
مقبوضہ کشمیر میں کس طریقے سے دلی کو سپورٹ کرتے رہے. دلی کے لیے ایک اہمی پلر تھے مقبوضہ کشمیر میں, اور تمام تر تحریکوں کو سبوٹاژ کرنے میں بھی فاروق عبداللہ کا اہم کردار تھا. ان کو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہا جاتا تھا, لیکن آج فاروق عبداللہ تسلیم کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم کا فیصلہ درست تھا. اور ابھی اور بھی ان کے شارٹس ہم پہلے بھی سنوا چکے ہیں, جس کے انڈین میڈیا جب ان کو کہا کہ جناب یہ تو ساری دہشت گردی ہے, تو یہی فاروق عبداللہ کہہ رہے تھے کہ آپ کبھی مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. تو تحریک آزادی جو ہے نا بھٹی صاحب, مقبوضہ کشمیر کے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے, ایک ایک فرد تک پہنچ چکی ہے, اور یہ آگے بڑھے گی. صابر صاحب میں عرض کر رہا ہوں اب جو حالات آگے ہیں, جیسے فاروق عبداللہ صاحب کا سنایا اور آپ نے ان کی ہسٹری بھی بتا دی, انہوں نے کتنا زہر اگلا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سچ کی روشنی کیسے دی. اب کشمیر کی آزادی کی کرنیں جو میں نے کہا ہے نا, اگر اس کو مزید دبایا گیا تو بھارت کی اسٹیبلشمنٹ, بھارت کی فوج جو بارود سے دبانا چاہ رہی ہے, وہ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ جائے گی. یہ چنگاری مقبوضہ کشمیر میں تک نہیں محدود رہے گی, یہ بھارت میں بھی جائے گی. وہاں علیحدگی پسند طریقے اتنی کھائیں گی کہ بھارت کو اپنا وجود قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا اور کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ ظلم آپ نے 70 سال کیا, اتنا ظلم کیا کہ آخر اوپر اللہ کی ذات بھی تو ہے نا, وہ بھی تو سارا نظام دیکھ رہی ہے. ایک انسان اپنی حکمت عملی بناتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے کائنات چلانی ہے, ایک اس کا بھی نظام ہے. اس نظام کے تحت آج دیکھیں کشمیر کی آزادی کے لیے کون کون لوگ کیا کیا بیانات دے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم کے ویژن کو سلام کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے, بعض ہوتا ہے حکمراں وزیر اعظم بننے کے بھوکے, اقتدار کے بیکاری, بعض ہوتے ہیں ایک مقصد کے بیکاری, ایک قوم کی آزادی کے لیے, قوم کے حقوق کے لیے, قوم کی جدوجہد کے لیے. تو ایسے لوگ قائد اعظم میں بار بار کہوں گا, اور کشمیر بھی انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا UN کی قرارداد کے مطابق. بٹ جب ایک اور آج خبریں بھی ہمارے پاس کافی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لیکن ناظرین کیونکہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت بڑی بڑی آفرز ہوئی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت بڑی بڑی آفرز ہوئی تھیں. اور متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک نمائشی یودھا, تاریخ میں ضرور لکھا جاتا کہ یہ متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کے بجائے انہوں نے اپنی کاز کو ترجیح دی, مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کو ترجیح دی. اور آج یہی وجہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں پاکستان میں. ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے, تو ساتھ ویلکم بیک. ناظرین بھٹی صاحب, ایک چیز ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ پلان تو آپ کو پتہ ہے India+2 اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, را خاص طور پہ, اور اجیت دوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان ساروں نے مل کے یہ ایک پلان تیار کیا تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا, اور اس سے بھی زیادہ کچھ کرنے کا, کیونکہ سی پیک کے بعد اور پاکستان کی معاشی حالت ایک کیا کہنا چاہیے ٹریک پہ چلنا شروع ہوئی تھی. اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے یہ سارا پلان تھا. اگر تو یہ کامیاب ہو جاتا تو پھر تو بلے بلے تھی, پھر تو سب نے کریڈٹ لینا تھا, لیکن اب یہ ہو گیا ہے, اللہ کا شکر ہے, ناکام. اب نریندر مودی, اب ان کو انڈین جو فیس سیونگ کے لیے انڈین عوام, انڈین اپوزیشن, انڈین انٹلیکچوئلز, انڈین میڈیا ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ جناب اس ساری لڑائی میں انڈیا نے کیا حاصل کیا, اور اس میں قربانی کا ایک بکرا تلاش کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کارگل ہوا تھا, تو کارگل میں بھی سچویشن پاکستان میں بہت زیادہ ٹینس ہو گئی تھی. جنرل پرویز مشرف ورسز نواز شریف, ایک بحث چلی تھی. ایگزیکٹ وہی سچویشن اس وقت وہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پلوامہ ڈرامہ ہے یہ مودی کے لیے وہاں کا کارگل ثابت ہوگا, اور مودی صاحب کو لے ڈوبے گا. ادروائز اس کا رخ پھر آئے گا سیکورٹی فورسز کی طرف. پہلے آپ کی طرف, پھر میں شارٹ سناؤں گا کہ ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں صابر صاحب, میری گزارش ہے, کوئی بھی ایک ایٹمی قوت طاقت بھارت جس کا نام ہے, اور دوسری ایٹمی قوت طاقت الحمدللہ پاکستان, اس طرح مودی کے کہنے پہ فوج
بچوں کی لڑائی نہیں ہے کہ گلی میں جاتے جاتے لڑائی ہو گئی. یہ ان کی باقاعدہ حکمت عملی بنی ہوگی 2-3 ماہ سے اسٹیبلشمنٹ وہاں کی راہ اور مودی مل کے. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پاکستان پر حملہ کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ بھارت سپر پاور ہے. لیکن اس حملے کے بعد انہیں کیا ملا؟ شکست، رسوائی، پسپائی، ناکامی، اور پوری دنیا میں ملی. اس وجہ سے اب یہ بلیم میرا اپنا ذاتی خیال ہے، جو وہاں کا جو میڈیا دیکھ رہے ہیں ان کی گفتگو سن رہے ہیں، حالی مودی پہ نہیں بلیم آئے گا. وہاں کی راہ، وہاں کی فوج کو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی یا ذبح کیے جائیں گے. کیونکہ ایک صرف دیکھیں نا، خالی 2 گھر میں لڑائی نہیں ہوئی. ایک بھارت جس کے پیچھے 2 سپر پاور دنیا کی طاقتیں جنہوں نے کئی ملکوں کو تباہ کر دیا، 3 ملک بن کر کے ایک ملک میں آ کے ایک درخت گرا سکے بیچارے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں خالی ادھر یہ سوال نہیں اٹھے گا؟ ادھر کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھا ہوگا، یہ کس بیس پر، کس بنیاد پر آپ نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی؟ آپ کی انٹیلیجنس کیا تھی؟ آپ نے اگر اس طرح پسپائی ہونی تھی تو ایک عرصہ دراز سے کیوں نہ تھا؟ میرا خیال ہے یہ صرف مودی نہیں جائے گا بلکہ ان کے بعض فوج کے اہم لوگ بھی رسوائی اور پسپائی کی زندگی گزاریں گے ادھر ہی رہ کے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ مودی اب اس سارے معاملے میں اپنی چمڑی بچانے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں. ذرا سنوائیے گا جی مودی صاحب کیا کیا فرماتے ہیں. یہ چوکیدار اڑا ہے، اپنے ارادوں پر کھڑا بھی ہے. وہ کہتے ہیں آؤ مل کر مودی کو ہٹائیں. وہ مودی کو ہٹانے کے لیے مہا ملاوٹ کرنے میں جٹے ہیں. وہ مودی پر سٹرائک کرنے میں لگے ہیں اور یہ مودی آتنک پر سٹرائک کرنے میں جٹا ہے. اس کے بعد اگلے بھی سنوائیں جی، پھر اس کے بعد اکٹھی بحث کریں گے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. بھارت کے نیتاؤں جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے ٹی وی پر دکھا رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں چرچا ہو رہی ہے. آپ ایسی بات بولو گے جسے پاکستان تالیاں بجائے؟ ارے مودی کی بات مت مانو بھائی، میں نہیں کہتا ہوں میری بات مانو. کم سے کم سینا پر تو اوشواس مت کرو. سینا کو کیوں گالی دیتے ہو؟ دیش کے ویر جوانوں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ ان کا منوبل کیوں توڑتے ہو؟ اب یہ دیکھیں بھٹی صاحب، یہ بھارتی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کچھ نہ کہو، اگر ان کو کچھ کہو گے تو وہ مجھے کچھ کہہ دیں گے. کیونکہ یہ قبر ایک ہے بھٹی صاحب، اس میں یا مودی نے دفن ہونا ہے، مودی کی سیاست نے دفن ہونا ہے، یا پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے دفن ہونا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مودی صاحب اب وہ ساری چیزیں اپوزیشن کی لا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کے ٹیلی ویژن میں رکھا ہے. وہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہوں گے، آپ کو ذاتی طور پہ جانتے بھی ہوں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ تنقید کرتے ہیں ناکامی کی، وہ ساری چیزیں پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کے ٹیلی ویژن میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں چل رہی ہے. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ ایک ڈوزیور تو جو کہ ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے وہ چلا گیا ہے. یہاں سے جو انڈین ہائی کمیشن، جس کو انڈین سفارت خانہ کہتے ہیں، وہ جو کچھ یہاں سے بھیج رہا ہے اپنی سرکار کو، یہاں کے ملٹری اتاشی، یہاں کے آئی بی والے، یہاں کے انڈین را والے، وہ جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہاں پہ جو ایک امیج پاکستان کا ہوا ہے وہ بھی ان کو کافی تکلیف دے رہا ہے. کیونکہ آئی بی، انڈین آئی بی الگ رپورٹ بھیج رہی ہے، انڈین را یہاں سے الگ رپورٹ بھیج رہی ہے، ڈیفنس اٹاشی اپنی الگ رپورٹ بھیج رہے ہیں. تو یہ مودی صاحب تو مجھے لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. لیکن صابر صاحب، مودی کو کوئی نہیں ہٹا رہا. مودی کو اس کے جنگی جنون نے گرایا ہے، شکست دی ہے، اس کی خوش فہمی نے دی ہے، اس کو تکبر نے دی ہے. تو میں بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ایک قبر ہے، 2 مردے ہیں اور ایک قبر نہیں، یہ دونوں مردے گریں گے. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ فوج جو اس نے اپنی قوم اور دنیا کو گمراہ کیا، اور مودی بھی ساتھ گرے گا. ان کی داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں لوگ بھارت کا، مودی کا نام لے کے بھارت کی ٹوٹنے کی وجہ بتایا کریں گے. بھارت کیوں ٹوٹا؟ انہوں نے کہا جی مودی کی غلط حکمت عملی، جنگی جنون.
اپنے الیکشن کے لیے, اپنی قوم کے لیے بربادی کا باعث بننے کی وجہ. دیکھیں یہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ مودی کے کہنے پہ اچانک ان کی آرمی نے دیگر 2 ممالک کو بھی بلا لیا اور اٹیک بھی کر دیا. مودی صاحب آپ کو پاکستان کی فوج سے آپ نے کیا لڑنا ہے؟ آپ تو پاکستان کے میڈیا کے ٹاک شو سے ڈر رہے ہیں. آپ پہ تو پاکستان کا میڈیا آپ کا دماغ خراب کر گیا ہے. بھٹی صاحب وہ آپ تو چند لفظوں سے ڈر رہے ہیں, جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. صرف یہ قصور ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا نے پہلی دفعہ ون سائیڈڈ پکچر دکھانے کی بجائے امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے اصل حقائق لا کے بتایا. بھائی وہاں تو کیا مدرسہ کیا گرانا, وہاں تو چڑیا نہیں مری, کوا نہیں مرا, بلی نہیں مری. وہ پاکستان پاکستان کے میڈیا سے اپنا انجام نظر آ رہا ہے, اور جو راہ نے بھی دیا ہوگا بھائی مودی صاحب خود تو مرے ہو, ہمیں بھی لے ڈوبے ہو. میرا خیال ہے یہ جنگ اچھی نہیں تھی, نہ ہونی چاہیے تھی, نہ پاکستان چاہتا تھا, لیکن دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے شاید یہ ٹائم فیس آیا تھا جس نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا. بھٹی صاحب بات یہ ہے, مودی صاحب نے بڑی باریک بات کی ہے. ذرا وہ پاکستانی میڈیا والا سنوانا جی, ذرا دوبارہ پاکستانی میڈیا والا تیار ہے؟ پاکستانی میڈیا والا شاٹ تلاش کر کے رکھیں, جب تیار کر لیں تو مجھے بتا دینا. یہ سنیں جی ذرا. کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے, بھارت کے نیتاؤں جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. ایسی باتیں کرتے جو پاکستان کے ٹی وی پر دکھا رہا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں چرچا ہو رہی ہے. آپ ایسی بات بولو گے جسے پاکستان تالیاں بجائے؟ ارے مودی کی بات مت مانو بھائی, میں نہیں کہتا ہوں, میری بات مانو. کم سے کم سینا پر تو اوشواس مت کرو. سینا کو کیوں گالی دیتے ہو؟ دیش کے ویر جوانوں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ بھٹی صاحب, مودی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستانی میڈیا سے ڈرو. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے ان کو بتایا ہوگا کہ دیکھو ہر چیز سے بچ جانا. میرا ستیہ ناش کرنے والا پاکستانی میڈیا ہے. پاناما میں جو قبر کھودی اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. یہ مسئلہ کب کا دفن ہو چکا ہوتا, لیکن میڈیا نے دفن نہیں ہونے دیا اور بالآخر نواز شریف صاحب سدھار گئے. تو بات ان کی بہت سچی ہے اور صحیح ہے. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے, ان کے وکیلوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کورٹ سے کہ جناب جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا پاناما کا تو آپ اس پہ ٹاک شوز میں ڈسکس کرنے پہ پابندی لگا. اور عدالت نے یہ بات نہیں مانی تھی. ظاہر ہے ایک حق کے وہ کہتے ہیں آزادی اظہار کا ایک رائٹ ہے ہمارے پاس, میڈیا کے پاس پوری دنیا میں. تو اب مودی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس پہ بھی پابندی لگوا دیں کہ جناب اس پہ پابندی لگائیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے پلوامہ کے بعد. میں آپ کو اپوزیشن کی کچھ چیزیں سنواتا ہوں, ذرا سنوائیے گا جی اپوزیشن کی کہ اپوزیشن کیسے گریبان تک پہنچی ہوئی ہے مودی جی کے. ذرا سنوائیں جی, تلاش کر لیا. The Prime Minister should in fact answer one question. How is it that the international media, which includes the Washington Post, the New York Times, the Guardian, the Daily Telegraph, the Jane's Information Journal, Reuters, while all these international agencies are saying that there is no proof, is it that the international media is pro-Pakistan? Is the Prime Minister now going to say that the international media, by saying this, is pro-Pakistan? نیکسٹ سنوائیں جی, سارے شاٹ پہلے چلاتے ہیں تاکہ سچویشن کلیئر ہو. نہیں یہ جو ہے متاثرین ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, متاثرین والا لے کے آؤ بھائی. کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو اسٹارٹ میں دکھا دیا کہ ہم نے بم چھوڑے ہیں, لیکن ادھر کا کچھ دکھایا تو نہیں. ہم مانتے کہ ہوا, لیکن ادھر ہوا کہ نہیں ہوا کہ ایسی ہوا میں کیا ہے کہ ویسے کیا ہے. لیکن ہمیں پورا دکھانا چاہیے کہ ادھر کے 350 جو بتا رہے ہیں کہ جو بھی بتا, میرے کو پورا کلیئر دکھانا چاہیے نا. پروف نہیں ہے تب تک ہمیں کیسے مان سکتے کہ ہم نے ہاں کہ ادھر سے ہوا ہے. ابھی تک کوئی ثابوت تو نہیں ملا ہے, تو جب میرے بھائی کا ثابوت ہوا تو ان کا بھی ثابوت کچھ ملنا چاہیے, تبھی تو یقین ہو جائے کوئی ثابوت ملے. بنا ثابوت Services tell him that 250 people have been killed. Did the government of India tell him? And who in the government of India told him that? He's only a president of a political party.
So if the government or the defense services will share this information with him, why doesn't the government share this information with the opposition leaders of this country? ایک اور سوٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان انٹرنیشنل میڈیا بھی پرو پاکستان میڈیا جو ہمارے موقف کی تائید نہیں کر رہا، پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہے؟ The Prime Minister should in fact answer one question. How is it that the international media, which includes the Washington Post, the New York Times, the Guardian, the Daily Telegraph, the Jane's Information Journal, Reuters, while all these international agencies are saying that there is no proof, is it that the international media is pro-Pakistan? Is the Prime Minister now going to say that the international media, by saying this, is pro-Pakistan? اب سنوائیے جی بھارتی وزیر کا سٹیٹمنٹ کہ کانگریس کا بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے۔ کانگریس کے ان نیتاؤں کو بھارت کی سینا پر اور بھارت کی وایو سینا پر وشواس نہیں ہے۔ Is all this tweeting a part of a conspiracy? کیونکہ جو بھی یہاں کہا جا رہا ہے وہ پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے۔ کپل سبل چدمبرم پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں۔ میں چھوٹے لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، سدھو کی۔ It is a part of a design with the blessings of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف ڈیزائن ہے یہ جو کچھ پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے ادھر بولتے ہیں ہمارے نیتا اور اس کے بعد پاکستان میں دکھایا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے جی، ذرا سنوائیے۔ Forrest, do you believe this then puts some pressure on India to convince the world and the public and the opposition that yes indeed Are you any of you in this room subscribing to what Rahul Kanwar here is saying, trying to belittle our Indian armed forces and trying to prove them that they are lying? Is that what your intention is, Rahul? I wonder where this world is, where this country is going if you're going to have this kind of thinking also, that you're going to accept what Pakistan says and colleagues of yours are going to propagate the Pakistan theory in India. I think it's a matter of shame. Minister, my job as a journalist is to ask a question, and the fact is... Are you questioning our armed forces and what they have said? Sir, but if you have any questions and you suspect that our armed forces have not done their job right, I actually feel that it's a very, very sorry position for a senior journalist like you. بھٹی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے؟ اسی میڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے جب ان کی ہاں میں حامل آ رہے تھے۔ نہیں صاحب دیکھیں، پاکستان کی میڈیا نے کچھ نہیں کیا۔ بھارت نے عرصہ دراز سے 70 سال سے جو اپنے ملک میں جھوٹے پراپوگنڈے کا ایٹم بم بنایا ہوا تھا، فراڈ کا، فریب کا، مکاری کا، پاکستان میڈیا نے صرف اس کو آئینہ دکھایا اور آئینے میں جو کچھ وہ کرتا رہا وہ دکھایا تو وہ جو جھوٹ کا پراپوگنڈے کا ایٹم بم تھا وہ انڈیا میں ہی پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے پوری دنیا میں نکلے۔ ابھی جن صاحب نے آپ کو سنایا ہے انہوں نے انٹرنیشنل کے کریڈیبل پیپرز اور ٹی ویز کا نام لیا، اب وہ تک ان کو بتانے لگ پڑے۔ اب میڈیا دراصل مودی اپنے آئینے سے ڈر گیا ہے۔ پاکستان میڈیا نے نہ جنگ کی خواہش کی، نہ جنگ کی کوشش کی، نہ جنگ کا چاہا۔ پاکستان کی حکومت نے بالکل فراخ دلی سے ان کا بغاڑا کر دیا۔ پاکستان کی فوج نے بارہا کوشش کی کہ بس کرو، کنٹرول لائن کراس مت کرنا، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کا جنگی جنون اس پاگل آدمی کا، مودی کا، اس کی ملک میں جھوٹ کے پراپیگنڈے کو جتنا نقصان کسی دنیا میں کسی ملک نے نہیں پہنچایا کسی دوسرے کو جتنا مودی کی غلط سٹریٹجی نے ان کو پہنچایا، اور پاک فوج کی بہتر حکمت عملی حالات کے مطابق صبر سے، حکمت عملی سے، دنیا اپنے سے 5 گنا زیادہ سائز والا ملک ہے، ایمونیشن 5 گنا زیادہ، آرمی 5 گنا زیادہ، پتہ نہیں کیا زیادہ، لیکن ہم سے مات کھا گئے، شکست کھا گئے، اتنے شکست کھا گئے کہ آپس میں ہی جو ساری عمر پاکستان کے دشمن تھے، بھارت کے تمام پولیٹیشین آپس میں ایک دوسرے میں دستوں گریبان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے محب وطنی چیز نہیں ہے۔ مودی بھی الیکشن کے لیے کر رہا ہے، کانگریس بھی الیکشن کے لیے کر رہا ہے، تو حالات نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا دنیا میں کہ انڈیا اس خطے میں تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اسے نہ روکا۔ بھٹی صاحب ایک چیز میں کیٹیگوریکلی بتاؤں آپ کو کہ یہ نہیں ہے وہاں کی۔ آپ یہ بتائیں جو ایک آڈیو جو لیک کی گئی جو امریکہ میں بیٹھ کے انڈین شہری، وہ ہم پہلے پروگرام میں سنوا بھی چکے ہیں، جس میں وزیر داخلہ بھارت کے راج ناتھ
اور امت شاہ اور ایک ان نون خاتون ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پلوامہ کرنا ہے اور پیسے ویسے بھجوا دیں، تو وہ کیا امریکہ میں بیٹھے اس انڈین شہری نے آڈیو ریکارڈ کی ہے؟ وہ یا را نے کی ہے یا انٹیلیجنس بیورو انڈیا نے کی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کی ہے اور کر کے ان کو دی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ اپوزیشن اور میڈیا وہ سوال کرتا ہے نریندر مودی سے اور بی جے پی سے کہ بھائی یا تو ثبوت دو یا پھر اس ناکامی کا بتاؤ، یہ ناکامی اور یہ جو منہ پہ کالک ملی ہے یہ کیوں ملی ہے، اس سے آپ نے حاصل کیا کیا سوائے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے؟ اور بی جے پی کیا کر رہی ہے؟ بی جے پی فوراً فوج کے پیچھے چھپ جاتی ہے کہ نہیں یہ آپ ہم پہ نہیں تنقید کر رہے، یہ آپ ہم سے ثبوت نہیں مانگ رہے، یہ آپ فوج سے ثبوت مانگ رہے ہیں، اپنے جوانوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگین وہی بات کہ وہ قربانی کا بکرا کون بنے گا؟ مودی وہی میڈیا۔ آپ نے یہ میں برکھا دت کا 25 فروری کا ٹویٹ تھا کہ جس میں انہوں نے بڑی شاندار بالا کوٹ والی سٹرائک کو کہا گیا 25 فروری کو، اس کے بعد 27 کو جب سچویشن ہوئی ان کا موڈ تبدیل ہوا، انہوں نے کہا ڈیئر گورنمنٹ ان اے سچویشن آف نیئر وار گو آن دا ریکارڈ and do it often. We don't want to believe propaganda, falsehood. We want verified information. But we need to hear from you soon and often. یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جب صورتحال خراب ہونے لگی اس کے بعد برکھا دت کیا کہتی ہیں؟ فرسٹ ملٹری پریس کانفرنس دس ایوننگ ایٹ 5 by Army and Air Force. First time since strike. Wish we had been allowed to hear more from them all through. Would have dispelled a lot of their misinformation. Needless chest thumping and claim versus counter claims. تو وہاں کے میڈیا بھی اب یہ جو جرنلسٹ جن کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی تھیوری کو آپ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ بیچارہ تو جو انفارمیشن یہ پاس کر رہے تھے اس بیچارے نے تو MiG 21 تھا اس کو F-16 کہہ دیا تھا ان کے کہنے پہ، اور انڈین اینالسٹ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ F-16 نہیں ہے، یہ تو MiG 21 کی باڈی لگ رہی ہے۔ تو جب آپ خود ہی اپنے میڈیا کو آپ نے ذلیل کیا تو وہ کس بنیاد پہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ جب آپ کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے؟ صابر صاحب میں نے یہی عرض کیا نا، جو جھوٹ کی مشینری ایٹم بم انہوں نے بنایا ہوا تھا ان کے ملک میں پھٹ گیا پاکستان کی بہتر حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے تحت۔ ہم جذبات نہیں آئے ہماری فوج، ہم نے نہیں کہا ہم نست و نابود کر دیں گے، ہم نے کہا ہاں جب بھی جنگ کی مسلط کی گئی تو اس کا جواب اس سے زیادہ تیزی سے دیں گے۔ تو بھارت پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا ہے اتنے عرصے میں کہ اس کی فوج بھی مکاری کرتی رہی اپنی قوم کے ساتھ، اس کا حکومت بھی کرتی رہی اور بعض پولیٹیشن بھی، اور میڈیا کو بھی پتا چلا کہ ہم جو الزام تراشیاں لگا رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ اب بھارتی میڈیا کے لوگ جو صاحب علم ہے جو کچھ امن کی طرف جاتے ہیں وہ بھارتی میڈیا نہیں دیکھتے، DGI SPR کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کہ فیکٹس تو ہوں گے، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دکھا بھی رہے ہیں، وہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہے کہ جی یہ ہو گیا، اڑ گیا، مار دیا، چھوڑ دیا، پکڑ دیا۔ کہہ رہے سکھ ہے تو یہ بھائی بم کا پائلٹ ہے، یہ بول رہا ہے، یہ اس کی گفتگو ہے، اس کی فرازنگ کرا لے۔ آپ کا جہاز کہہ رہے تو یہ گرا ہوا، یہ پڑا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اٹیک کیا، ہم کہہ رہے ہیں یہ درخت ہے، لے لو بھائی۔ مودی کا بالا نہیں ہوگا نا تو مودی کی چیتا پہ جلا دینا وہ درخت لے جا کے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم درخت آپ کو ڈونیٹ کر دیں گے مودی صاحب، آپ پریشان نہ ہو۔ بریک پہ جانا ہے، لیکن اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معلومات ملیں۔ یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے کانسپیریسی ہے یا ریومر ہے یا خبر ہے کہ جو Su-30 گرا ہے اس کو بھارتی پائلٹ چلا رہا تھا یا کوئی کسی اور ملک کا پائلٹ تھا، اس بارے میں بھی کوشش کی جا رہی ہے پتہ چلانے کی، کہ کچھ سن بن لگی ہے کہ کچھ ایسی گڑبڑ بھی تھی۔ بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان، فواد چودھری، علیم خان، نواز شریف کی بیماری ڈسکس کریں۔ بھٹی صاحب، فیاض چوہان صاحب ایک ورکر تھے اور ان کا پولیٹیکل ایلیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ایک مڈل کلاس کے تھے، MPA بن گئے، PTI کے بھرپور بے باک ترجمان تھے۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ بیوقوف ترجمان تھے، لیکن انہوں نے بے باکی سے اپنا کام کیا۔
وہ ایک بالکل ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کے آج وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, صحیح ہے؟ دیکھیں صابر صاحب, 96 میں تحریک انصاف بنی ہالیڈے ہوٹل میں, اب اس کا نام چینج ہو گیا. اس وقت تحریک انصاف تھا, وہ اگلے دن یہ آبجیکشن آ گیا, پھر انہیں پاکستان تحریک انصاف بنانا پڑا. بدقسمتی ہے کہ فیاض چوہان بڑا بولڈ ڈیفینڈ کرتے تھے, ایک ان سے نامناسب بات ہو گئی, پچھلے ماضی میں ان کو تعریفیں بھی کرتے رہے. پی ٹی آئی اپنے چہرے کھوتی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ امپریس ہے, ڈیلیوری کی طرف نہیں آ رہی. آپ کے جو فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن منسٹر فواد حسن فواد, وہ بھی پیپلز پارٹی میں رہے. اب جو سمسام بہاری صاحب کو لا رہے ہیں, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے چہرے گم کر رہی ہے اس اقتدار کے رش میں. اسے چاہیے کہ اپنے چہرے لائے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ دیا تھا. پیپلز پارٹی میں اس وقت پنجاب میں جس قدر کرپشن عروج پہ چلے گئے, بھائی وزیر اعلیٰ لگانا آپ کا حق ہے, لگا دیا, تو انہیں فری ہینڈ دے, کام کرنے کے لیے دے. آپ منسٹر انفارمیشن بھی کہتے ہیں میں نے لگانا ہے, یا نعیم الحق ٹویٹ کرتے ہیں میں نے لگانا ہے. تو اس طرح بہتر نہیں ہے. پنجاب میں ہم نے آج ایک مبینہ کرپشن کے 3 انویسٹیگیشنیں آئی میرے پاس. میں نے ڈی جی آمنہ عمران صاحبہ کو بھیجا, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اس طرح اب گڈ گورننس کی طرف آنا چاہیے. پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ ضد سے نہ کریں. فیصلہ کرنا ان کا رائٹ ہے, جو مرضی کریں, لیکن پاکستانی عوام کو حقوق دینے کی طرف بھی آئیں. بات یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم, اپنی پسند کی ٹیم لے کے آئیں. لیکن فیاض چوہان صاحب کے مخاطب تھے نریندر مودی, بھارتی وزیر اعظم. ان کے مخاطب تھے ہندو انتہا پسند, جو کہ ہندوستان میں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف جو ہندوستانی فوج ہے وہ مخاطب تھی. اب اس میں اگر کہہ دیا تو اس سے پاکستان کی ہندو کی کیسے متاثر ہوئی, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. ایک بات. دوسری بات, ہم صابر صاحب نہیں, فیاض چوہان کو اس بیان کی وجہ سے نہیں, انٹرنل سیاست 2 گروپ ہیں بہت واضح, 3-4 گروپ تو 4-5 ہے. ایک گروپ بڑے عرصے سے فیاض چوہان کو کارنر کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انفارمیشن بیس پہ کہہ رہا ہوں. ہم 2-4 دن میں پورے گروپوں پہ ان کے پروگرام کریں گے, کون کس کے ساتھ اور کس طرح لوٹ مار کی جا رہی ہے. عمران خان سمجھ نہیں رہے, کامیاب ہوں گے تو عمران خان, ناکام ہوں گے تو عمران خان. اگر وہ غلط ٹیم رکھیں گے, غلط بیوروکریٹ رکھیں گے, غلط پولیٹیشن لائیں گے, تو عمران خان صاحب غلطی کریں گے. کیونکہ عمران خان لوگوں کی امید ہے کہ یہ پاکستان میں آئے ہیں, اب گڈ گورننس آئے گی, بہتری آئے گی, انسانوں کو حقوق ملیں گے. لیکن افسوس کہ میرا خیال ہے ان کے جو قریبی ہے عمران خان صاحب کے, جو آئی بی ان کو رپورٹیں دے رہی ہے, وہ تباہ کر رہی ہے. جو ان کا پرنسپل سیکرٹری ہے تباہ کر رہا ہے, ان تک حقائق نہیں عمران خان صاحب تک جانے دے رہا. جو عمران خان صاحب کا نقصان ہو رہا ہے, جسے بظاہر وہ نہیں سمجھ رہے, بہرحال حق ان کا ہے, وہ جس کو مرضی لگائیں. میری طرف سے وہ اپنے کسی پی اے کو لگا دیں, منسٹر انفارمیشن. ہندو ایم این اے رمیش لال ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بڑا پریشر تھا ہندو کمیونٹی کی طرف سے. فیاض چوہان نے کیا کہا تھا کہ بھئی گائے کا پیشاب پینے والے, ہم شارٹ نہیں سنوا رہے. تو آج ہم نے گوگل پہ جا کے دیکھا انڈین ویب سائٹ پہ, تو وہاں پہ موجود ہے جی 125 روپے پر لیٹر گائے کا یورن جو ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ پیتے ہیں. یہ اس میں یہ کہاں سے بات ہو گئی کہ ان کی وہ دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے؟ فیاض الحسن اندرونی لڑائی کا شکار ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار, میں ہندی میں کہہ رہا ہوں, میں کھل کے بولنا شروع کر دوں گا, پھر آپ کہیں گے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم آپ ہو گیا. بھٹی صاحب کھل کے نہ بولیں. ناظرین کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.